बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। आज का फ़ैसले के ऊपर इसका आगाज़ इस वजह से यहाँ से कर रहे हैं कि इस फ़ैसले में जो मुद्दई था उसको वो भी दे दिया गया जो उसने मांगा ही नहीं था, और इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर फ़र्ग कर दिया गया। उसके इख्तियारात भी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिए। फ़ैसले पे तनकीद हो सकती है, हम मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के कंडक्ट के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो फ़ैसला आया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में, यानी कि सीटें मांग रही है, मखसूस नशिस्तें मांग रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और नशिस्तें दे दी जाती हैं तहरीक इंसाफ को। न सिर्फ तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दे दी गई, बल्कि उनको एक सियासी जमात तस्लीम कर लिया गया। हालांकि उनका जो केस है, उनके पार्टी इंतखाबात का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है, अभी उसका फ़ैसला नहीं हुआ। इसके बावजूद उनको जो है वो तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम करके ये हुक्म दे दिया गया कि ये जो 80 के करीब नशिस्तें हैं सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली की, ये इनको दे दी जाएँ। 41 के करीब लोगों को कहा गया कि इन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए थे, वो जमा करवाएं, अपनी दरख्वास्तें दें, और 39 ऑलरेडी जो सुन्नी तहरीक के थे वो चले जाएंगे इधर। ये जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये फ़ैसला आइन से तजावुज़ के मुतरादिफ़ है। आइन की शिक 51D की भी अब तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो जमात है जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, ना ही इनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा करवाई गई, ना ही इनकी जानिब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त आई, और सबसे बढ़कर कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अक़लियतों को टिकट ही जारी नहीं करती, ना ही उनकी जमात में कोई अक़लियती रुकन है। लिहाजा ऐसा करने से आइनी बहरान तो फिर आएगा। कानूनी हल्के ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आइन की तरफ जाना चाहिए था, ना कि मखसूस सियासी जमात या किसी सियासी जमात के नाम नहाद की जो मकबूलियत थी और उसके दबाव में आकर ये फ़ैसला जो है वो किया गया। क्योंकि ये बहुत अहम है कि आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट को किसी भी कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए एक सियासी जमात का दर्जा नहीं मिल सकता। ये क्लियर बात है, लेकिन वो दे दिया गया। बाज़ जो जजेस साहबान का इस हवाले से नुक्ता नज़र सामने आया, वो उस हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक धड़ेबंदी हमें जो है वो नज़र आई। वो धड़ेबंदी ऐसे कि जनाब चीफ जस्टिस की लाइन में लगे हुए जजेस वो एक हो चुके हैं, और ये जो बातें की जा रही थी कि काजी फ़ायज़ ईसा को तस्वीर न मिल जाए, हुकूमत मखसूस नशिस्तें अपने पास रख कर 2/3 अक्सरियत हासिल करके आइन में तरमीम ना कर ले, ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है, जो फ़ैसला आया है, जो रिमार्क्स आते थे, उससे भी नज़र आ रहा था। कोशिश की गई, इत्तफ़ाक़ राय की, नहीं हुआ। बहरहाल 8-5 से जो फ़ैसला आया, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन एक ख़ुद मुख्तार अदारा है, उसकी ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी पर भी सवालात उठ गए हैं। क्योंकि उसने इलेक्शन एक्ट के तहत ये फ़ैसला दिया था कि जिस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया,
اس کا مخصوص نشستوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی، آئین کی خلاف ورزی کی، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اور الیکشن کمیشن کا اقدام آئین اور قانون کے منافی ہے۔ حالانکہ جو آج کا فیصلہ دیکھا جائے تو اس کو الیکشن کمیشن کے معاملات میں بھی مداخلت کہا جا سکتا ہے۔ سنی تحریک اور پی ٹی آئی دونوں کو آئین میں سے گنجائش نکال کر فائدہ دیا گیا ہے۔ اس پر بہت سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ قانونی بنیادوں پر نہیں بلکہ ججوں کے درمیان اختلاف اور سیاست پر زیادہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس فیصلے سے حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی، دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اور فوری طور پہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے گی، اور پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی سمیت ان کے لوگوں کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہوا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا جو لبادہ اوڑھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے اراکین نے، وہ لبادہ سپریم کورٹ نے اتار دیا ہے، اور ان کو بولا کہ یہ جو چگا ہے، وہ تحریک انصاف کا جو چوگا ہے وہ آپ پہن لیں۔ تو انہوں نے وہ لبادہ اتار کر تحریک انصاف والا چوگا پہن کر وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ یہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ نام کی تبدیلی کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ 84 لوگ تھے ان کے پہلے سنی اتحاد کونسل کے، 8 آزاد تھے، چلو وہ آزاد ان کے حمایتی یافتہ تھے، 92 کر لیں، اب 23 ان کو اور مل جائیں گے، 22 یا 23، تو ان کی تعداد کتنی پہنچ جائے گی؟ تو آپ اس سے اندازہ کریں، 114 کے قریب، 115 کے قریب واحد اکثریتی جماعت بن جائیں گے، لیکن حکومت تو نہیں بنا سکتے جب تک پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ملیں یا نون لیگ کے ساتھ نہ ملیں، کیونکہ ان کے 209 210 کے قریب اراکین ہیں۔ تو کیا اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے وہ شرپسند جو کہ مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، کیا وہ مقدمات ختم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ختم ہوں گے۔ یہ اداروں کا دو ٹوک واضح موقف ہے کہ وہ کوئی ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی سیاسی افراتفری یا حکومت کے انتظامی اور حکومتی معاملات میں رکھنا ڈالنے کی یہ کوشش کریں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ کوئی ایسی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ سمیت کرپشن کے جتنے بھی کیسز بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے۔ کہا گیا کہ طوفان برپا کر دیا گیا چائے کی پیالی میں، کہ آئینی ترمیم لا کر حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کو توسیع دینا چاہتی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ بس جتنی کہانیاں تھیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کر دی گئیں، لیکن اب حکومت کے پاس ایک گنجائش موجود ہے کہ حکومت جو ہے اس پہ نظر ثانی میں جائے، کیونکہ آج اعظم نذیر تارڑ نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان کو دے دیا گیا ہے تحریک انصاف کو، جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ سیٹیں سنی اتحاد کونسل مانگ رہی ہے، تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن میں، اور معزز عدالت اپنے فیصلے میں تحریک انصاف کو بطور پارٹی کھڑا کرتی ہے، اس کے وجود کو تسلیم کرتی ہے، اور اسے مخصوص نشستیں دینے کے احکامات جاری کرتی ہے۔ حکومت اب بھی وہی ہے جو اس فیصلے سے پہلے تھی، اور وہی رہے گی۔ ایوان چلانا، بجٹ پاس کرنا، معمول کی قانون سازی، حکومت کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے۔ 169 اراکین چاہیے حکومت گرانے یا بنانے کے لیے، پی ٹی آئی کے پاس 114 ہیں۔ اتحادی ان کے ساتھ ملا لیں 125-26 بن جائیں گے۔ نہیں گرا سکتے، نہیں بنا سکتے جب تک نون لیگ یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں جاتے۔ ایک اور نقطہ
کہ آئین میں ترمیم یہ روز کا کام تو نہیں، 2010 میں ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت تک نہیں تھی، باقی جماعتوں کو ساتھ ملایا، اکثریت ہوئی، متفقہ ہوئی۔ 2020 میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں توسیع دی گئی، پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی، جب باقی جماعتیں ساتھ ملی پھر جا کر انہوں نے وہ ترمیم، آئینی ترمیم کی اور اس کو ایکسٹینشن ملی۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی نہیں۔ ہاں، حکومت نے اپنا کیس درست انداز سے نہیں لڑا، سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ بھی چھوڑ کر بیٹھ گئے معذرت کے ساتھ، اور ان کی قانونی اور آئینی ٹیم۔ لیکن اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ یہ جو یوتھیا بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ، سوشل میڈیا کے اوپر جو دباؤ تھا وہ دباؤ کو لے گئے، پھر تقسیم، پھر ججز کا جو کلٹ ہوتا ہے وہ کلٹ بھی لے کر بیٹھ گیا۔ کیا باتیں کریں، کیا سنائیں؟ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی بات بھی کر دیں تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ فیصلے بھی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ آج ایک اہم شخصیت سے ایوان صدر میں گپ شپ ہوئی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، بڑی اہم شخصیت ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ آذربائیجان کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں، آگے تاجکستان کے آئیں گے، ترکمانستان کے آئیں گے، سعودی عرب یو اے ای کی لیڈرشپ آ رہی ہے، پاکستان معاشی طور پہ ترقی کر رہا ہے، اہم شخصیت ہیں، فیصلہ سازی میں بڑا اہم کردار ہے۔ ان کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہے، تو وہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی حوالے سے بھی، آپ کو بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ مسکرا دیے، انہوں نے کہا یہ افواہیں ہیں، پاکستان معاشی طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا سا ڈالے، اپنے اندر سا ڈالے، چیزوں کو اپنے قانونی طور پر معاملات کے اوپر جو ان کو بہتر انداز سے دیکھے، تاکہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔